देखिए, आज शवाल की 14 तारीख इतवार का बड़ा दिन है और आज के दिन का सबसे ताकतवर वजीफा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील और या फत्ताहू को बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ लो। एक दिन का वजीफा पढ़ते ही पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। ऐसा बरसों बाद मौका मिलता है कि शवाल की 14 तारीख इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ने वाला रब काबा से जो भी मांगता है अल्लाह उसके नसीब और तकदीर में लिख देता है। अगर आप अपनी कोई बात पूरी करवाना चाहते हैं, अपने किसी मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं, अपना घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, रब काबा से कोई भी बात पूरी करवानी है तो आज 14 शवाल इतवार के दिन एक बार इस वजीफे को लाजमी पढ़ें। इस वजीफे की तसीर और ताकत इतनी ज़्यादा है कि इसे पढ़ने के बाद कई महीनों और घंटों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप ये वजीफा सुबह पढ़ते हैं, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। शाम को पढ़ते हैं, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज 14 शवाल इतवार के दिन का ये वजीफा सिर्फ एक बार मेरे बताए के तरीके से पढ़ें। रब काबा के सामने मंगता बेकारी फकीर बनकर हाथ फैलाएं। अल्लाह आपको वहां से अता फरमाएगा जहां से बंदे का गुमान तक नहीं होता। माही शवाल का महीना खुशियों का महीना है। यह अल्लाह से उजरत लेने का महीना है। रमज़ान के महीने में की गई इबादत, रमज़ान के महीने में की गई तस्बीह तरावी, जिक्र अस्कार, रोज़ों का इनाम लेने का महीना है। और हम में से बहुत से लोगों ने माह रमज़ान के बाद आज तक सदका खैरात तक नहीं किया, नमाज तक नहीं पढ़ी। और बहुत से बदकिस्मत ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा तक नहीं की। अल्लाह वालों, देखें इस बार रमज़ान कितनी जल्द गुजर गया। मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों का कहते सुने कि रमज़ान का महीना हवा की तरह आया और आंख चपकते ही निकल गया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने इस वक्त में कदर ना की, हमने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश ना की। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर से गुर्बत ख़त्म नहीं होती, हमारे पास माँ बाप आते हैं जवान बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान, मस्जिद में आकर दुआएं कराते हैं कि हमारी बेटियों के रिश्ते हो जाएं। बहुत से लोग बेरोजगार आते हैं, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी तक नहीं मिल रही। लोग मकरूज आते हैं, कर्ज से निजात के लिए परेशान हैं। हत्ता के हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि एक वक्त का खाने के बाद दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। अगर आप भी इसी तरह किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, बीमारी से लेकर कारोबार में तरक्की के लिए, मकरूज है कर्ज से निजात के लिए, जवान बेटियों के रिश्ते के लिए, माँ बाप बच्चों के रोशन नसीब के लिए, यानी कि आपकी जो भी हाजत है, जो भी मुराद है, जो भी परेशानी है, आप बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 14 शवाल इतवार के दिन का ये सबसे ताकतवर वजीफा एक बार करने की देर है। आप रब काबा से जो भी मांगेंगे अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिख देगा। और आज रब काबा से अपनी औकात नहीं रख के अस्मत के मुताबिक मांगना, क्योंकि आज हस्बुनल्लाह व निअमल वकील और या फत्ताहू का ये खास वजीफा पढ़कर आप रब काबा से जो भी मांगेंगे अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में ज़रूर लिखेगा। होता क्या है, आज तक ना तो हमें किसी ने नमाज की तलकीन की कि 5 वक्त के नमाजी हो जाओ, आज तक ना हमें और ना हमारे बड़ों ने किसी ने बताया कि अल्लाह के करीब हो जाओ, ये मुश्किलात परेशानियां कभी नहीं आएंगी। लेकिन हम क्या है, दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए हैं। हमारे घर में तो रेस लगी हुई है कि हम दुनियावी पढ़ाई के लिए बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए 5 नमाज़ें पढ़ने के लिए मस्जिद तक जाया नहीं जाता। यूनिवर्सिटी भेजने के लिए माँ बाप सुबह डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं कि बड़ी बड़ी फीसें दी हैं, जाओ कॉलेज यूनिवर्सिटीज, लेकिन नमाज के लिए तो कभी माँ बाप ने इस तरह डंडा नहीं पकड़ा। खुदारा, हमारी अपने की गलतियां हमारे सामने आ रही हैं। हमारे खुद के किए वो गलत इकदाम हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आज से नीयत करें कि आप खुद भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और अपने माँ बाप से भी बोलेंगे, माँ बाप अपने बच्चों को बोलेंगे। नमाज का दामन पकड़ लीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। खैर, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज एक ऐसा ताकतवर वजीफा आपके हवाले करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। आज तक आपने जो भी अमाल पढ़े वो एक तरफ, लेकिन आज 14 शवाल इतवार के दिन का ये खास वजीफा खुशकिस्मत ही पड़ेगा।
اللہ والوں کا کہنا ہے کہ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو 14 شوال اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھے، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو گئی ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح و فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، پڑھنا 3 بار ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس کام کے یا جس وظیفے کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے، وہ دعا، وہ وظیفہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق یعنی بٹک جاتا ہے۔ اور درود پاک واحد ایسی دعا ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتی ہے، 7ویں آسمان پر جاتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پوری کرتی ہے۔ اس لیے اول آخر درود پاک کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ جائے گا تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑا دشمن خود ہے، جو بندہ اپنی آسانیوں کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے وظیفے کو توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل نہ دیکھے۔ یہ 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو سے اگر آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ وظیفے کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں، یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں جو اللہ کی کلمات ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں۔ میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، کیونکہ وہ ذات رحمان ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی مراد کے لیے، کسی خواہش کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، صرف نیت کرنے کی دیر ہے، کیونکہ آج 14 شوال اتوار کے دن آپ جس مقصد کی نیت کرتے چلے جائیں گے، رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا فتاحو کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی تاثیر و طاقت اپنی ہے، لیکن یا فتاحو رب کعبہ کا وہ نام مبارک ہے جس کی قسم رب نے خود کھائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا، ہر خواہش کو پورا فرماؤں گا۔ جب اللہ نے قسم کھا لی ہے تو پھر کیوں نہ اس قسم کی قدر کی جائے، اس قسم کا فائدہ اٹھایا جائے۔ آج جو کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہوں، جو کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو آج یا فتاحو کو پڑھے۔ اور یا فتاحو رب کعبہ کی قسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رب کعبہ سے تھوڑا نہیں، وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، انشاءاللہ آج ہر ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو رب کعبہ کا نام پکارتے چلے جانا ہے، اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں، اپنی مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیں۔
اللہ والد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ شوال کی 14 تاریخ اتوار کے دن اللہ کو اللہ کے نام یا فتاحوں سے پکارتا ہے تو اللہ اپنی عظمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اللہ یا فتاحوں کی فضیلت و برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آج یا فتاحوں پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کا دوست ہو جائے گا، منگتا ہو جائے گا۔ اللہ کے قریب ہونے کے بعد 11 بار یا فتاحوں پڑھتے ساتھ یا آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ کیسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جس کا لفظی معنی ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں جہاں مومنین مشکلات اور خوف کے وقت اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہ واضح طور پر فرما دیا کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں سو تم ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور وہ بولے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہی جملہ سورہ انفال میں بھی آیا ہے جہاں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے، اے نبی آپ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کیوں لوگوں کے تانے سنتے ہیں؟ یہ ذکر پڑھنے سے اللہ پر اعتماد پڑتا ہے کہ وہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ جیسے کہ آل عمران کے مومنین نے دشمنوں کے خلاف دشمن کے خوف کے باوجود یہ کہہ کر اطمینان پایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ جو ہمارے مومن بہن بھائی تھے، اہل بیت تھی، صحابہ اکرام تھے، وہ بھی دشمن کے خوف سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آگ میں پھینکے جانے کے وقت جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو حضرت ابراہیم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، یعنی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے نکالتی ہے۔ یہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ یہ کیسا دعائی عمل ہے کہ اسے پڑھتے ہی آپ ہر بیماری سے نکل جاتے ہیں، ہر پریشانی سے نکل جاتے ہیں، ہر تنگ دستی سے نکل جاتے ہیں، ہر قرض سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں آپ اللہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکاریں۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے اللہ غیبی فرشتوں سے آپ کی مدد فرمائے گا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے آگ سے بچایا گیا۔ اللہ آپ کو ہر طرح کی مایوسی سے، پریشانی سے نکال لے گا۔ آج اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے تو 14 شوال اتوار کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھے۔ اگر میں آپ کو قرآن میں اس کی فضیلت و برکت بیان کرتا رہوں تو ویڈیو بہت لمبی ہوتی جائے گی۔ صحابہ کرام جو اللہ کے قریب رہتے تھے، پیارے حبیب کے خاص دوست مانے جاتے ہیں، صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے بتائے ہوئی تعلیمات پر عمل کی، حضور کی سنتوں پر عمل کیا۔ صحابہ کرام پر جب مشکلات آتی تھی، صحابہ کرام پر جب کسی بھی طرح کی سختی آتی تھی، آزمائشیں آتی تھیں، صحابہ کرام حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے، اس یقین سے پڑھتے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ ہمارے حالات کو، ہماری مشکلات کو جانتا ہے اور میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اگر صحابہ کرام جو کہ اللہ کے قریب، اللہ کی قربت والے بندے ہیں، وہ بھی اپنی آزمائش میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں تو کتنی بدقسمتی ہے کہ آج ہم مشکلات میں جعلی پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنی حلال کمائی کا ایک بڑا حصہ جعلی پیروں فقیروں کو لوٹا دیتے ہیں۔ اس سے ہماری مشکلات ختم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب قرآن میں لکھ دیا کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، پھر کیوں لوگوں کے سامنے جاتے ہو؟ پھر کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہمیشہ لوگوں کی در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ اگر تو رب کے سامنے جھکتا ہے تو رب تجھے رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگے گا تیرے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ والو، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو یا فتاحو کے بعد یوں پڑھنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں،
اور آپ رب کعبہ سے منگتا بیکاری بن کر بیٹھے ہیں اور ضد کر رہے ہیں کہ اے میرے مالک، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ کسی اور سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ آج تیرا بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر تجھ سے مانگتا ہے، بے روزگار ہے روزگار دے دے، بے اولاد ہے اولاد دے دے، مقروض ہے قرض سے نجات دے دے۔ پھر اللہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندہ گمان تک نہیں کرتا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب رب دینے پر آتا ہے تو آپ کا دشمن ہی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ خدارا آج آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، کسی بھی تنگ دستی میں ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے 11 حادثوں کو لے کر بیٹھو گے، 11 مرادوں کو لے کر بیٹھو گے، 11 خواہشوں کو لے کر بیٹھو گے، 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مرادیں پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیو توجہ کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کیسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے 1 بار پڑھنے سے قرآن کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ روزانہ کتنے قرآن مجید پڑھ لیتے ہو؟ صحابہ نے کہا کوشش کرتے ہیں لیکن قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کیا میں آپ کو ایک ایسی قرآنی سورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئے۔ اللہ کے حبیب کے پیچھے پیچھے اللہ کے حبیب بتا دیجئے وہ کون سی سورت ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا سنو، یہ سورہ اخلاص ہے، یہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج 14 شوال اتوار کے دن کا جو طاقتور وظیفہ میں نے آپ کے حوالے کیا، اسے پڑھنے والا خوش قسمت ہے، کیونکہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جس کا لفظی معنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو اللہ کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون اس فانی دنیا میں اللہ کو اللہ کی وحدانیت سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ آج تیرا بندہ سورہ اخلاص پڑھ کر تجھے یاد کر رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے جولیاں بھر بھر کر عطا فرما۔ پھر اللہ سورہ اخلاص پڑھنے والے پر رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، بران رحمت کھول دیتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، یمت سارے تقدیر کے تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج اگر کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، تنگ دست ہے، پریشان ہے، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے، آج سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھے، اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، آپ جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، اور یاد رکھیے گا یہ 3 اعمال اللہ والوں کے خاص اعمال میں سے ہیں، آپ نے بتائی کے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔
نہ کم پڑھنے ہیں، نہ زیادہ پڑھنے ہیں، نہ آگے پیچھے کر کے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اعمال آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ مجھے آپ نے اپنی خاص دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔